नाजरीन आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की ख़ास पेशकश कैरियर लाइफ और मैं हूं डॉक्टर आरिफ मोइन। कैरियर लाइफ एक ऐसा लाइव फ़ोन इन शो है जहां हर हफ्ते हम एक कैरियर के ताल्लुक़ से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन कोर्सेज़ के अंदर आगे चलकर किस तरह के पेशों को अपनाया जा सकता है या किस तरह की रिसर्च की जा सकती हैं और आगे किस तरह उन कोर्सेज़ में तालीम हासिल की जा सकती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। एक अच्छे शायर, अदीब, मुसन्निफ़, उर्दू दोस्त और मेडिकल एजुकेशन फ़ील्ड में लंबे अरसे से, अगर हम कहें कि 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से अपनी खिदमात अंजाम देने वाले जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब। आप रेनोवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल और रेनोवा बीबी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चीफ हॉस्पिटल ऑपरेटिंग ऑफिसर की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका इस्तकबाल करता हूं। कैसे हैं आप? जी, बहुत अल्लाह का फजल है। आदाब नाजरीन। आज हम प्रोफेसर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल एजुकेशन में नीट का इम्तहान पास करने के बाद किस तरह के जो कोर्सेज़ हैं उसमें हम दाखला ले सकते हैं, किस तरह के कोर्सेज़ में अपना कैरियर बना सकते हैं और सबसे अहम बात, हमको नीट की तैयारी किस तरह करनी है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम सवाल जो मैं प्रोफेसर साहब से करना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से अपनी खिदमात जो हैं अंजाम दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेडिकल एजुकेशन फ़ील्ड से और हेल्थ से जुड़ी जो फ़ील्ड है उससे किस तरह से आपका ताल्लुक़ हुआ और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी नाज़रीन, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि मेरा जो टीचिंग करियर है, तदरीसी अमल रहा, वो 1991 से रहा। ये तकरीबन 33वां साल है। तो बेसिकली मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ और पढ़ा रहा था मैं मैनेजमेंट। जिस कॉलेज में मैं प्रिंसिपल था, एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, अभी भी हैदराबाद में है, डेक्कन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो 96 में हमने वहाँ पर एक कोर्स स्टार्ट किया था, MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो मुझे 90 से पढ़ाने का जो मामला है वो मैनेजमेंट से हटकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट वगैरह में मैं फोकस करना शुरू किया। मेरे ख़ुद के कॉलेज में उसके अलावा हिंदुस्तान के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें मेरी खिदमत रही। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ हैदराबाद, वहाँ पर मैं हेल्थ के और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज पढ़ाता था, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। उसके अलावा एज ए विजिटिंग और गेस्ट प्रोफेसर जो हिंदुस्तान के थोड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस श्रीनगर, और हाल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जम्मू में। तो ज़्यादा मेरा पढ़ाने का जो अमल रहा है वो MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट और MD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। जो MD कोर्स है ये है एक मेडिकल कॉलेज में होता है और ये MCI से रिकॉग्नाइज होता था। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस है। तो उसमें हेल्थ रिलेटेड और हॉस्पिटल रिलेटेड सब्जेक्ट्स मैं वहाँ पर पढ़ा रहा था। तो तकरीबन मैं समझता हूँ 25 साल से ज़्यादा अरसा है, और पिछले 10 साल से तकरीबन मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द हॉस्पिटल। तो होता ये है कि पढ़ाने का अमल रहा तकरीबन 25 साल से, मगर पिछले 8-10 साल से हॉस्पिटल का ज़िम्मेदार की हैसियत से काम कर रहा हूँ। तो चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बैचलर्स कर आते हैं, MBBS कर आते हैं या PG कर आते हैं, जैसे MD डिफरेंट फील्ड में, और MS है सर्जरी और सुपर स्पेशलिटी वगैरह। तो
اس سے مجھے ایک ایکسپوجر ملا ہے کہ کس طریقے سے لڑکے تیار ہوتے ہیں میڈیکل کورس میں ایڈمیشن لینے کے لیے، چاہے وہ گریجویشن ہو یا پوسٹ گریجویشن ہو. تو ایک انوکھا ایکسپیرینس رہا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تدریس میں ہیں، ٹیچنگ میں ہیں، وہ ٹیچنگ میں رہتے ہیں، اور جو لوگ پریکٹس میں ہیں، کام کرتے ہیں ایز اے میڈیکل پروفیشنل یا ایڈمنسٹریٹر، وہ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں. تو میں نے جیسے کہا پچھلے 25 سال سے تدریس میں بھی ہے اور ہاسپٹل میں بھی کام کرنا پڑ رہا ہے، اور ابھی بھی کچھ کلاسز وغیرہ چلتے ہیں تو میڈیکل کالجز وغیرہ میں. تو اسٹوڈنٹ سے ایکسپوجر زیادہ رہا، اور وہ بھی ایک پریمیئر انسٹیٹیوشن میں لڑکے کس طریقے سے آتے ہیں. تو اکثر کیونکہ بحیثیت استاد میرے سوالات بھی ہوتے ہیں ان کو کہ بھائی آپ کیسی تیاری کرے اور آپ کا ٹارگیٹ کیا تھا اور آپ کیسا اچیو کرے. جی یہ میں سوال کرتا ہوں، چاہے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہو یا گاندھی میڈیکل کالج یا آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا PGI چندی گڑھ. جی تو ایک تجربہ رہا، تو ہم سوچے تھے کہ کیوں نہ یہ اسٹوڈنٹس اس سے استفادہ ہوں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت اس وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، لگاتار جو ہمارے نمبرات ہیں وہ آپ کی اسکرین پر اسکرول ہو رہے ہیں، فلیش ہو رہے ہیں. فون اٹھائیے، پروفیسر صاحب سے آپ سوالات کر سکتے ہیں. پروفیسر مسعود صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم مین مدعے پر آئیں گے، بات کریں گے، آپ تدریس سے وابستہ ہیں، آپ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، پلس آپ لکھتے بھی ہیں. جو اکثر کر کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے نیٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک بہت جو شکایت ہوتی ہے کہ صاحب وقت کی بہت کمی ہے، وقت نہیں ہے. ہم سب کے پاس 24 گھنٹے ہیں، تو آپ اتنی ساری چیزوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ اور جو ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو بچے نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو آپ ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اتفاقاً یہ میرا ایک ٹریننگ پروگرام بھی رہا اور پڑھانے کا عمل بھی رہا، جو ڈاکٹرس ہیں ان کے لیے بھی اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی. اس میں میرا جو ایریا تھا ٹریننگ کا وہ لائف اسٹائل مینجمنٹ فار دا اسٹوڈنٹ اینڈ میڈیکل پروفیشنل. مینیجنگ ورک لائف بیلنس. جو آلریڈی ڈاکٹر بن چکے ہیں، وہ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، تو میں ہاسپٹل میں بات کرتا ہوں کہ مینیجنگ ورک لائف بیلنس. تو آپ بحیثیت داکٹر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کس طریقے سے رہنا چاہیے، اور آپ گھر پہ ہیں تو کس طریقے سے رہنا چاہیے. تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم ہمارے ڈیفرنٹ رول کو کیسا ہم پلے کریں. اب معاملہ یہ ہے اسٹوڈنٹس کا یہاں پر، کیونکہ ہم زیادہ تر یہاں پر اس پروگرام میں اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس سے مخاطب ہو رہے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ عام طور پہ غلط فہمی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس میں کہ ہمارا لڑکا اور لڑکی وہ ڈیلی وہ 12 گھنٹے پڑھ رہے ہیں یا 16 گھنٹے پڑھ رہے ہیں یا 18 گھنٹے پڑھ رہے ہیں، یہ ہے. اور ایک کمپلین یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے لڑکے اور لڑکی کو کہہ رہے ہیں کہ اب زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپیئر کرو، مگر ہمارا لڑکا اور لڑکی 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھتے ہیں. کالج کو جاتے ہیں، اس کے بعد 1-2 گھنٹے پڑھتے ہیں. تو یہ 2 سچویشن ہے یہاں پر. ایک پیرنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لڑکے لڑکیاں صرف 12 سے 16 یا 18 گھنٹے تک پڑھتے ہوں، اور کوئی پیرنٹس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لڑکے لڑکیاں صرف 2-3 گھنٹے سے زیادہ پڑھ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پر کوانٹیٹی کا سوال نہیں ہے. وہ 2 گھنٹے اور 16 گھنٹے 18 گھنٹے کی بات نہیں ہے. میرا اپنا تجربہ رہا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی کہ، اور جو اسٹوڈنٹس میرے خاندان، میرے رشتہ دار، دوست احباب کے کئی اسٹوڈنٹ ہر سال گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور انڈیا کے پریمیئر انسٹیٹیوشن میں لیتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ سوال وہ کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اور وہ کوالٹی آورس کتنا ہے. دیکھیے آپ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف 2 سے 4 گھنٹے پڑھتے ہیں اور ہندوستان کے پریمیئر انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیتے ہیں. یہ چیز ہے. تو یہاں پر کیا ہے، پڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ کوالٹی آورس ہے اور فوکس ہے، یہ ایک ہے. اور ایک سب میں بڑا مت کہتے ہیں، غلط فہمی انگریزی میں مت کہتے ہیں. غلط فہمی یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی 10ویں جماعت پاس کرتے ہیں، جب کہا جاتا ہے یا ڈیسیشن لیا جاتا ہے کہ آپ کو بایولوجیکل سائنسز لینا ہے گروپ میں، جسے عام طور پہ BPC کہتے ہیں، بایولوجیکل سائنسز، فزکس اور کیمسٹری لینا ہے.
عام طور پہ اگر پوچھیں گے تو 75%، 4 میں سے 3 لوگ صرف 10ویں جماعت میں آئے بس سے ڈیسیشن لیتے ہیں اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس کہ ان کو ڈاکٹر بننا ہے. تو آپ کا 11ویں اور 12ویں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بایولوجیکل سائنسز، فزکس، کیمسٹری کا ہوتا ہے. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف وہ 2 سال کے ٹائم میں 11ویں 12ویں بھی کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہے آپ کو نیٹ جو بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے، کیونکہ ہم نیٹ کی بات کر رہے ہیں، میڈیکل کی ہے. اگر آپ انجینئرنگ میں جانا ہے تو IIT کی بات کریں گے آپ. تو میرا بولنا یہ ہے کہ کون سا بھی پروفیشن ہو، اور خاص طور سے ایک پریمیئر پروفیشن ہے میڈیکل سائنسز، تو یہاں پر صرف 2 سال کی تیاری میں ہم ہندوستان کے پریمیئر انسٹیٹیوشن میں ہم MBBS کے واسطے ایڈمیشن لیں گے یا گورنمنٹ میڈیکل کالج میں لیں گے، یہ ذرا ٹف ہے. تو عام طور پہ جتنے لوگ میں نے ایز اے مینٹار کام کیا ہے، تو میں نے کام کیا ہے پہلی دوسری جماعت سے. جب اسٹوڈنٹ فرسٹ اور سیکنڈ میں جاتا ہے تو ہم جب سے کیا ہے معلوم دماغی طور پہ تیار کرنا پڑتا ہے. اور ایکچولی انگریزی میں ایک ورڈ ہے، ہم ایکو سسٹم کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ایکو سسٹم کا مطلب ایک ماحول آس پاس لڑکے کے کریٹ کرنا پڑتا ہے ہمارے کو، کہ کیا ہے آپ میڈیسن میں جا رہے ہیں اور آپ کو فوکس کرنا ہے بایولوجیکل سائنسز میں، آپ کو فوکس کرنا ہے فزکس میں اور کیمسٹری میں. تو جب اگر یہ جو 2 سال والا معاملہ نہیں ہوتا ہے آپ کا، اگر آپ وہ 2 سال کو آپ بڑھا کر تیاری کا جو پیریڈ ہے، اگر 2 سال کو آپ 6 سال 8 سال کرتے ہیں تو فائدہ مند رہیں گا آپ کو. سر بیچ میں جیسے روکنا چاہوں گا آپ کی بات کو. مینجمنٹ سے سپوز آپ کا تعلق ہے تو پلاننگ، تھنکنگ آف ڈوئنگ اے پارٹیکولر ٹاسک ان ایڈوانس، تو آپ کا مطلب ہے کہ اگر پلاننگ جو ہوگی اگر شروع سے ہی، مطلب اگر ہم 6 کلاس سے 5th کلاس سے اگر کریں گے تو یہ جو بچے ہیں وہ آگے چل کے اچھے انسٹیٹیوشنز میں لائک جیسے PGI چندی گڑھ ہے یا ایمس ہے، اس میں یہ لوگ کریک کر کے ایک اچھی جو سیٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ سے سر وہی سوال ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کس طرح سے پریپریشن کرنی چاہیے اس کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے، کیونکہ ہم اکثر جب بھی پوچھتے ہیں جب بچہ کوئی چھوٹا ہے کہ بیٹے آپ کو کیا بننا ہے یا بیٹی آپ کو کیا بننا ہے، تو جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ 4 میں سے 3 لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. 10ویں جماعت میں بولتے ہیں آپ، 10ویں جماعت میں کہتے ہیں. تو وہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کب سے پلاننگ شروع کر دینی چاہیے، اور اس اہم کورس کے لیے، اس امپورٹنٹ کورس کے لیے کس طرح جو ایک پریپریشن ماڈل ہو یا کس طرح سے تیاری کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زمانہ جا چکا ہے جہاں پر اگر والدین اگر انجینئر اگر ہے تو ہمارا لڑکا لڑکی انجینئر ہونا چاہیے، یا پیرنٹس ڈاکٹر ہے تو ہمارے بچے بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ اسکول میں ہوتا ہے، اسکول میں جب ہوتا ہے تو جب ایک کچھ سبجیکٹ سے کچھ لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کچھ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں کہ ارے بھائی کہ یہ ہم سبجیکٹ کیا ہے، بہترین سبجیکٹ ہے، ہم اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں بغیر محنت کے اور اپنے پرسنل انٹرسٹ سے پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے. اسکول میں اگر رہتا ہے بچہ تو مان لیجئے کہ میتھمیٹکس میں تھوڑے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پیشنیٹ ہوتے ہیں، اوکے کہ میتھمیٹکس مجھے بہت پسند ہے اور میں میتھمیٹکس کرنا چاہتا ہوں. تھوڑے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوشل اسٹڈیز وغیرہ میں ہیں تو اس میں کیا ہے انٹرسٹ رکھتے ہیں، تھوڑے بایولوجیکل سائنسز میں رکھتے ہیں. تو پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی اسکول میں جب ہوتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو پڑھنے کا جو معاملہ ہے، جو رجحان ہے، وہ بایولوجیکل سائنس ہے جو باٹنی زولوجی کہتے ہیں. باٹنی زولوجی اور فزکس اور کیمسٹری میں کیسا ہے. دیکھیں سب میں بڑا مسئلہ عام طور پہ اس پروگرام میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پریپریشن میں کانٹرڈکشن ہے. اب جیسا کہ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، عام طور پہ تھوڑے اسٹوڈنٹس جو کوانٹیٹیو پیپرس ہوتے ہیں میتھمیٹکس پرابلم سالونگ، تو وہ پیپرس میں وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ بھائی میتھمیٹکس اٹ از ناٹ آور کپ آف ٹی، یہ ہمارے سے نہیں ہو سکے گا میتھمیٹکس میتھس وغیرہ. تو اس لیے ہم لوگ کیا ہے بایولوجیکل سائنسز میں جا رہے ہیں. تو اب دیکھیے اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک لڑکے کے لیے نیشنل کمپٹیشن میں اگر میڈیکل کی سیٹ اگر ہونا ہے
تو وہ ایسے لڑکے کو میڈیکل کی سیٹ لڑکے اور لڑکی کو آ سکتی ہے نیشنل پریمیئر انسٹیٹیوشن میں جہاں پر لڑکے کی مہارت فزکس اور کیمسٹری میں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باٹنی زولوجی نہیں پڑھنا چاہیے. عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ تجربہ رہا جو 11ویں 12ویں پڑھاتے ہیں جو انٹرنس کے واسطے پڑھاتے ہیں تو جو فزکس اور باٹنی کیا ہے عام طور پہ وہ ایک لڑکے ذرا کمفرٹ زون میں رہتے کمفرٹیبل ہوتے ہیں مگر سب میں بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ زولوجی باٹنی میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں سب میں بڑا پرابلم ہوتا ہے فزکس اور کیمسٹری میں خاص طور سے فزکس میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فزکس میں اگر آپ مہارت رہیں گی ایک ٹرینڈ ہے یہ کہ فزکس اور کیمسٹری میں آپ کو مہارت رہیں گی تو آپ عام طور پہ کیا ہے نیشنل کمپٹیشن میں کیا ہے آپ آ سکتے ہیں. مگر سب میں بڑا پرابلم فزکس کا یہ ہے اس میں میتھمیٹیکل فزکس ہے. آپ کو میتھمیٹیکل بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. تو جو بچہ جس کا آئی کیو لیول ہائی ہے جو ذہین ہے اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ میتھمیٹکس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں اگر میتھمیٹکس میں کمفرٹیبل ہوتے تو ہم IIT کو جاتے تھے ہم انجینئرنگ کو جاتے تھے تو اس وجہ سے ہم بایولوجیکل سائنسز کر رہے ہیں. مگر بایولوجیکل سائنسز کرنے کے باوجود آپ کو میتھمیٹکس پہ کیا ہے عبور ہونا ضروری ہے. اگر میتھمیٹکس پہ عبور اگر ہے تو جو انٹرنس میں جو نیٹ میں جو سوالات ہے فزکس اور کیمسٹری کے جواب دے سکیں گے آپ. یہ ہے پروفیسر صاحب اپنی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لگاتار ہمارے جو نمبرات ہیں وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. فون اٹھائیے اور نیٹ امتحان کی تیاری کے متعلق یا پھر نیٹ کا جو امتحان آپ نے پاس کیا ہے اس میں جو کورسز کا سلیکشن ہے کس طرح سے کرنا ہے اس فیلڈ میں کس طرح سے جو کورسز ہے اس کا انتخاب کرنا ہے اس کے تعلق سے پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب سے آپ جان سکتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں نیٹ امتحان کی تیاری اور اس کے بعد کورسز کا کس طرح سے انتخاب کیا جائے میڈیکل فیلڈ میں. آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ایک بہت ہی معروف شخصیت پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہاسپٹل چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں رینووا بی بی کینسر ہاسپٹل اور رینووا بی بی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل حیدرآباد میں. جاننا چاہوں گا سر کہ میڈیکل پروفیشن نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت ہی جو ہے لوگ اس سے انسپائر رہتے ہیں بہت ہی مشہور ہے. اس کی کیا خاص وجوہات ہیں ایسا کیوں ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ میرا جو تعلق رہا پچھلے تقریباً 25 سال ہاسپٹل انڈسٹری اور میڈیکل ایجوکیشن میں ہندوستان کے علاوہ کہ دنیا کے بہترین جو میڈیکل کالجز ہیں وہاں پر جانے اور کچھ سیکھنے کا بھی اور دیکھنے کا موقع ملا جس میں جان ہاپکنس ہے میری لینڈ میں USA میں جو دنیا میں ٹاپ 10 میڈیکل کالجز پہ جانا جاتا ہے جیسے ہارورڈ یونیورسٹی ہے ہارورڈ میڈیکل سینٹر اسٹینفورڈ میڈیکل سینٹر وغیرہ. تو اس سال بھی مجھے جانا ہوا وہاں پر. بات یہ ہے کہ پوری جو دنیا کی جو آبادی ہے میں سمجھتا ہوں کہ 2023 نومبر کے مہینے میں جو آبادی کا جو نمبر ہے پوری دنیا میں تقریباً 195 ملک ہے تو اس کی آبادی ہو گئی 800 کروڑ انگریزی میں کہتے ہیں 8 بلین. تو دیکھیے بات یہ ہے 800 کروڑ کی پاپولیشن ہے جی تو ان کو کئی چیزوں کی ضروریات ہوتی ہیں بے شک ٹھیک ہے نا. مگر کیا ہے تھوڑے ایسنشل ریکوائرمنٹ کہتے ہیں جو بہت ہی اہم ہوتی ہے انسان کی زندگی میں. وہ 2 سیکٹر ہے ایک ایجوکیشن کا سیکٹر ہے دوسرا کیا ہے ہیلتھ کا سیکٹر ہے. بے شک ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی لڑکا لڑکی دنیا میں ہوں گے چاہے ہندوستان یا ہندوستان کے باہر اس کے لیے پڑھائی ضروری ہے اس کو ہم کور سیکٹر کہتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ جو پڑھنا تو ہے مگر اس کی صحت بھی ضروری ہے. بے شک بے شک. تو جہاں تک پوری دنیا کی آبادی کا تعلق ہے 800 کروڑ کی آبادی کی جو صحت کی ذمہ داری ہے وہ انفرادی طور پر بھی ہے اور کیا ہے معلوم تنظیمی طور پر بھی ہے اور قومی سطح پہ بھی ہے. یہ ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن اتھارٹیز کی کہ وہاں کے لوگوں کی صحت اچھی رہنا چاہیے. تو پوری دنیا میں میڈیکل ایجوکیشن کا جو معاملہ رہا وہ ڈیمانڈ میں رہا. عام طور پہ پروفیشنز کی رینکنگ ہوتی ہے پوری دنیا میں کہ کون سا پروفیشن ٹاپ میں ہے جی. جس میں 3 پروفیشن ٹاپ میں ہے
وہ ہے ایک میڈیکل ایجوکیشن ہے, ایک مینجمنٹ ایجوکیشن ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی. آپ عہدے کے اعتبار سے دیکھ لیجئے, یعنی تو سیلری کے اعتبار سے لے لیجئے یا اس کی اہمیت کے اعتبار سے, تو جو ٹاپ 3 پروفیشن ہے پوری دنیا میں اس میں میڈیکل پروفیشن بھی آتا ہے. اور اس کا جو کمپٹیشن ہے گلوبل کمپٹیشن ہے. دیکھیے ہم نیٹ کی بات کر رہے ہیں, نیٹ کا جو تعلق ہے ہندوستان سے ہے. کئی سی لڑکے ہیں جو کیا ہے ایشین کنٹریز میں جا کر پڑھنا چاہتے ہیں, جو یو ایس وغیرہ میں پڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کا بھی ایک اپنا ڈیمانڈ ہے, گلوبل کمپٹیشن ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے, کیونکہ اس کا تعلق انسان کی صحت سے ہے, انسان کی صحت سے ہے. جیسے کہ میں نے کہا تعلیم ضروری ہے, تو صحت بھی تو ضروری ہے. اگر صحت اور تعلیم کے بیچ میں اگر دیکھیں گے تو پہلے صحت اگر ہوگی تو تعلیم حاصل کر سکیں گے آپ. تو صحت کا جو معاملہ ہے نا وہ گلوبل ہے, چاہے وہ WHO کے گائیڈ لائنس ہو, یعنی ہمارا جو ہندوستان کا قانون ہے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے, وہاں پر رائٹ ٹو لائف ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ پارٹ 3 آف انڈین کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ رائٹ ٹو لائف, کہ ہر سٹیزن کی زندگی اور صحت کی ذمہ داری اسٹیٹ کے اوپر ہے, نیشن کے اوپر ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہے, بہت ہی کیا ہے معلوم, ایک ریپیٹڈ پروفیشن پورے دنیا میں اور ہندوستان میں رہا. 2 پروفیشن ہیں, ایک ہیلتھ کیئر ایز اے میڈیکل پروفیشنل اور ایک ٹیچنگ پروفیشن. وہ بھی دونوں کا اپنا مقام ہے. اور ہم اسے مینجمنٹ اور اکنامکس میں کہتے ہیں کہ ریسیشن فری ہے. دیکھیں دنیا کے معاشی حالات کچھ بھی ہو سکتے, اتھل پتھل ہو سکتے ہیں. اب جیسے ایگزامپل میں لیتا ہوں کہ کووڈ کے پیریڈ میں 2 سال کے لیے تقریباً ایکٹیویٹیز کیا ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ تھے. مگر آپ دیکھیے کرونا میں میڈیکل جو سروسز ہے, میڈیکل پروفیشنل کا ڈیمانڈ ایک دم بڑھ گیا. تو یہ ہے چیزیں. تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے, ہم اس کو ریسیشن فری سیکٹر کہتے ہیں, ہیلتھ اور میڈیکل. تو چاہے آپ وہ کنٹری امیر ہو یا غریب ہو یا ڈیولپنگ نیشن ہو, مگر آپ کو تو صحت کی ضرورت ہے. تو اس کے سے پوری دنیا میں اور ہندوستان میں یہ پروفیشن کو مانا جاتا ہے. سر جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے, ساتھ ہی ایک بہت ہی نوبل پروفیشن بھی ہے. جی بالکل. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے سارے ممالک کا دورہ کیا ہے جہاں پر آپ جو ڈاکٹرز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو کمنگ ڈاکٹرز ہیں, جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں. جی. اگر ہم بات کریں میڈیکل ایجوکیشن کی گلوبل پرسپیکٹو کے تعلق سے, تو گلوبل جو سینیریو ہے اس وقت میڈیکل ایجوکیشن کا کیا ہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے. تو عام طور پہ میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ دیکھیے اگر حیدرآباد میں بیٹھ کر ہے آپ یا بامبے میں بیٹھ کر ہے, اگر آپ میڈیکل کے لیے اگر پریپیئر ہو رہے ہیں, تو عام طور پہ ہماری جو سائیکالوجی ہوتی ہے ٹپیکل, وہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میرا گھر حیدرآباد میں ہے, حیدرآباد کے کالج میں ایک اچھے ریپیٹڈ کالج میں ایڈمیشن لینا چاہیے. میں کہتا یہ ہوں کہ آپ حیدرآباد میں ہو یا بامبے میں ہو یا آپ ناگپور میں ہو یا بھوپال میں ہو, دیکھیے آپ ٹرائی یہ کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیے, اب جیسا گلوبل پرسپیکٹیو بولے, آپ جائیں گے تو 195 کنٹریز ہیں. 195 کنٹریز میں تقریباً 3965 میڈیکل کالجز ہے. رفلی سمجھ جائیے کہ 4000 میڈیکل کالجز ہے پورے 195 کنٹریز میں. اس کا میں تھوڑے بریک اپ بھی دینا چاہوں گا. ایشیا میں 48 کنٹریز ہیں اور 47% میڈیکل کالجز ایشیا میں آتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہے, یہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ, یہ ساؤتھ ایشیا جو ہے نا, یہاں بھی میڈیکل کالجز زیادہ ہے. تو پورے 4000 میڈیکل کالجز پورے دنیا میں ہیں, اور اس میں سے 706 کالجز. اگر یہ پرابلم یہ ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں, کل صبح میں اور ایک میڈیکل کالج ایڈ ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے عام طور پہ جب ایڈمیشن چلتے ہیں تو کالجز بھی بڑھتے ہیں. تو 700 کالجز ہیں. تو 700 کالجز کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً کیا ہے 20% دنیا کے میڈیکل کالجز ہندوستان میں ہیں. اب مسئلہ کیا ہے ہندوستان کا, یہ ہے کہ 706 کالجز ہیں, اور میڈیکل سیٹس اگر آپ نیشنل ریگولیٹری باڈی ہے جو MCI کو اب چینج کرے, نیشنل کونسل بنائے ہیں, اس میں اگر دیکھیں گے, اگر آپ اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹیز میں دیکھیں گے, تو تقریباً 1,09,000 سیٹس ہیں. 1,09,000 سیٹس ہیں اور 706 میڈیکل کالجز میں. تو اب اس کے اندر سوال یہ ہے کہ ایک ایگزامپل لیں گے ہم لوگ
کہ 2024 میں ہوا کیا. 2024 میں تقریباً 23,33,000 بچے نیٹ کا ایگزام لکھے. اوکے 23 لاکھ. تو اب مان لیجئے 1,09,000 سیٹس ہے آپ کے پاس اور 23 لاکھ بچے اگر اپیئر ہوئے ہیں تو اگر آپ ریزرویشن وغیرہ کو نظر انداز کر دے رہے ہیں تو جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن آتا 1:21 آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 21 سیٹ کو ایک بچے, مگر ہندوستان میں تقریباً منیمم تو 50% تو ریزرویشن ہو جاتا ہے. ریزرویشن ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ کہ کیا ہے کہ آپ کے جو سیٹوں کا کمپٹیشن ہوتا 1:42 ہو جاتا ہے. 1:42 ہو جاتا. 1:42 یہ آپ کو ایک رینک ہے جنرل کیٹیگری میں آپ کمپیٹ کرنے کا ہے. مگر کیا ہے ہندوستان میں تقریباً کیا ہے 50% گورنمنٹ میڈیکل کالجز ہے اور 50% پرائیویٹ میڈیکل کالجز. تو اب یہ جو 42 جو والا معاملہ ہے اگر آپ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں لینا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا ہے 84 ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ 84 کینڈیڈیٹ آپ نیٹ میں لکھیں گے تو ایک لڑکے کو کیا ہے معلوم سیٹ ملیں گی گورنمنٹ میڈیکل کالج میں, 83 اسٹوڈنٹس کو نہیں ملیں گے. تو یہ جاننا چاہیے چاہے آپ کدھر بھی ہو تو آپ کو تو کمپٹیشن نیشنل لیول سے سٹارٹ کرنا چاہیے. اگر آپ وہاں پر اگر جائیں گے 83 میں سے ایک کا جو کمپٹیشن ہے اس کو کمپیٹ کریں گے تو کم سے کم آپ 44 میں تو آ جائیں گے. تو یہ کہنا تھا مجھے. تو سر جو اگر ابھی تو ہم نے بات کی جیسے کہ گلوبل سینیریو ہے اس کے پرسپیکٹو میں, اگر ہم انڈین جو ہمارے ملک کا سینیریو ہے وہ تھوڑا مختلف نظر آتا ہے. جیسے اگر ہم بات کریں تو کچھ جو بچے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا 23 لاکھ کے قریب جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ایگزام میں اپیئر ہوئے. کچھ لوگ سر اس کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل نام کے لیے فارم بھرتے ہیں, بالکل صحیح کہ بھائی ہمیں جانا ہے اور ایک نیٹ کا ایگزام دینا ہے. جی اس کے اندر جو اگر ایک کریم کی اگر بات کریں تو وہ کریم جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, اور اگر وہ ایک اچھی کوشش کریں جیسے کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ اگر 5th سے اور 6 سے اگر تیاری کرتے ہیں تو ان کو ایک اچھا میڈیکل کالج مل سکتا ہے. ابھی آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی کہ اگر سپوز ہم تلنگانہ کے پرسپیکٹو میں بات کریں تو اگر ہم حیدرآباد میں ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پر حیدرآباد میں ہی ہمیں ایک اچھا میڈیکل کالج مل جائے جس سے ہمیں اپنے شہر سے اپنی ریاست سے باہر نہ جانا پڑے, جبکہ اتنے اچھے اچھے میڈیکل کالجز ہیں ہمارے ملک کے اندر. کیا پیغام دینا چاہیں گے ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ ایک اچھی رینک لاتے ہیں لیکن پھر بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کس طرح سے ایک اچھے کورس کا یا ایک اچھے میڈیکل کالج کا ان کو انتخاب کرنا ہے؟ میں ابھی گریجویشن لیول پر بات کر رہا ہوں, ہم ایم ڈی لیول پر بعد میں آئیں گے. دیکھیے میں نے کہا کہ یہ ہندوستان میں جو کالجز ہیں تقریباً اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے سینٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ میں پتہ چلیں گا تقریباً 706 میڈیکل کالجز ہیں. ٹھیک ہے. 706 میڈیکل کالجز میں سیٹس جو ہیں وہ تقریباً 1,09,000 سیٹس ہیں. 1,09,000 سیٹس, جس میں سے 54,000 سیٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ہیں اور تقریباً اتنے ہی 55,000 کیا ہے معلوم پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ہیں. مگر گورنمنٹ میڈیکل کالج کی جو تعداد ہے وہ کم ہے, 288 تقریباً 288 کالجز ہے. پرائیویٹ میں 418 ہے. دیکھیں کالجز کم ہے گورنمنٹ میں مگر پرائیویٹ میں زیادہ ہے, مگر سیٹس تقریباً اتنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں سیٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں. جیسا کوئی کالج میں 200-250 سیٹ بھی ہوتے ہیں, جیسے یہاں پر عثمانی اور گاندھی میڈیکل کالج ہے یہ 200-250 وغیرہ معاملہ ہوتا ہے. جو پرائیویٹ میڈیکل کالج ہوتے ہیں عام طور پہ 100 سیٹس ہوتے ہیں وغیرہ. تو اب بات یہ ہے کہ اب جو کمپٹیشن کا جو تعلق ہے ہر سال جو تیار ہوتے ہیں, اب جیسے مان لیجئے اب نیکسٹ ایگزام ہے 2025 میں, ابھی سے یہاں پر دوست احباب رشتہ دار وغیرہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں مجھ سے. تو جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کمپٹیشن کے لیے پریپیئر ہونا چاہتے ہیں 2005 کے لیے, تو پہلی بات یہ ہے کہ 2005 کے لیے اگر آپ نیشنل کمپٹیشن میں آنا چاہ رہے ہیں 2025 میں, تو 2025 میں جب آنا چاہ رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ irrespective آف یور بیک گراؤنڈ آپ صرف وہ 2 سال کے اندر اگر آپ ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں سمجھ جاؤ تو یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. تو عام طور پہ بچوں کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, اگر میرے سے اگر آپ پوچھیں, میرا محدود مطالعہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ نیٹ میں رینک اچھا آنا اور
रैंक अच्छा आना, मार्क्स अच्छा आना और अच्छे कॉलेजेस में मिलना। तो मैंने कहा कि बायोलॉजिकल साइंसेस और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये जो बायोलॉजिकल साइंसेस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में नंबर 1 फिज़िक्स है वो, तो वहाँ मुश्किलात ज़्यादा होते हैं। तो आम तौर पे ये मामला जो 11वीं और 12वीं का नहीं है मामला, ये मामला जो है वो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th वहाँ से शुरू होना चाहिए। बेशक। तो आम तौर पे यहाँ हैदराबाद के सिनारियो में, तेलंगाना के सिनारियो में मैं मशवरा देता हूँ कि ऐसे स्कूल एजुकेशन में जाइए जहाँ पर क्या है बायोलॉजिकल साइंसेस पे फोकस ज़्यादा होता है। देखिए, हिंदुस्तान में एक स्टेट सिलेबस होता है स्कूल का और एक सेंट्रल सिलेबस 2 और एक इंटरनेशनल सिलेबस भी होता है यूके वगैरह का। तो यहाँ जो है ना CBSE, ICSE, ये जो है ना, ये जो सिलेबसेस है ये नेशनल लेवल के हैं। तो इसमें क्या है, जो फोकस होता है साइंसेस में और मैथमेटिक्स में ज़रा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट सिलेबस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट सिलेबस ठीक नहीं है, मगर जो फोकस की बात हो रही है, ख़ासतौर से मेडिकल की बात हो रही है, तो ये फोकस होना चाहिए। तो बच्चों का अगर रुझान ये साइंसेस में, बायोलॉजिकल साइंसेस, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में स्कूल एजुकेशन से अगर है, अगर वो प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो आम तौर पे टारगेट रखते हैं टॉप 10 कॉलेजेस हिंदुस्तान में। टॉप 10 में जिसमें क्या है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से लेके एम्स से लेके मौलाना आज़ाद कॉलेज है और CMC वेलूर है, जिपमार है, ऐसा ये चीज़ें हैं। तो ये कॉलेजेस में अगर आप टारगेट अगर कर रहे हैं, मणिपाल वगैरह है, इस तरीके के प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। तो आम तौर पे होता है ये कि हैदराबाद के सिनारियो में मैंने देखा है कि जब आप ऐसा टारगेट करते हैं तो कम से कम स्टेट का जो टॉप 3 कॉलेजेस है, जैसे तेलंगाना में हम टॉप 3 कॉलेजेस कहते हैं कि उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज और KMC काकतीय मेडिकल कॉलेज, ये पुराने कॉलेजेस रेपिड। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कॉलेजेस ठीक नहीं है, दूसरे भी बहुत शानदार अच्छे कॉलेजेस हैं, मगर आमतौर पे होता है ये कि जब आप नेशनल लेवल पे कम्पीट अगर करेंगे, अगर किसी वजह से नहीं मिली तो स्टेट लेवल में आ जाते हैं। तो बहुत से मेरे स्टूडेंट्स वगैरह को देखा हूँ कि वो यहाँ के रेप्यूटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। कैसा हुआ ये? तो उनका कहना ये है कि हम नेशनल लेवल पे ट्राई कर रहे थे, तो किसी वजह से हमारे को मुश्किल हुई थी, कम से कम यहाँ के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। तो कंक्लूजन ये है कि जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है, ये 2 साल का मामला नहीं है बेशक, और ये मामला वो डेली 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने का नहीं है। ये आप स्कूल एजुकेशन से फोकस होना चाहिए और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, बच्चा अपनी खुदी से क्या है मालूम वो पढ़ रहा है। और ये कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा, मैंने देखा कि ऐसे लड़के जहाँ पर माँ बाप का प्रेशर बहुत कम था, जी सर, मगर वो इतने पैशनेट थे पढ़ाई के मामले में, तो वो अपने पैशन, इंटरेस्ट की वजह से क्या है वो नेशनल कंपटीशन में आ चुके। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वरना आप समझ रहे हैं कि वालिदैन या असातिज़ा वगैरह, वालिदैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, असातिज़ा का है, मगर पहला जो रूल है वो स्टूडेंट का खुद का है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। प्रोफेसर साहब ने एक बहुत ही उम्दा ये बात की है। इस गुफ्तगू का जो जिस्ट है वो ये है कि बच्चों को खुद से जो तैयारी करनी है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। उसके अलावा जो असातिज़ा हैं, बेशक वालिदैन हैं, वो भी एक नुमाया किरदार अंजाम देते हैं। आप तदरीस से वाबस्ता हैं इतने लंबे वक्त से, आपसे जानना चाहूँगा कि जो क्वालिटी एजुकेशन होती है, कुछ लोग 18 घंटे पढ़ते हैं, कहते हैं कि भाई हम 16 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो एक क्वालिटी टाइम है वो किस तरह से स्पेंड करें, कितने घंटे तैयारी करें ताकि एक उस गोल को कम वक्त के अंदर अचीव किया जा सके? देखिए, इसके कई पहलू है। एक अहम पहलू ये है कि पहले जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था कि ये कोई नंबर का मामला नहीं है, क्वांटिटी का नहीं है, क्वालिटी का मामला है। ओके, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये होता है कि अब मेरी खुद की बहैसियत स्टूडेंट जब मैं रहा, पढ़ने का एक अमल रहता था कि मेरा और कई लोग हैं, मेरे दोस्त अहबाब वगैरह, जो नेशनल लेवल में कंपटीशन में क्लियर करे हैं सिविल सर्विसेज वगैरह में। तो एक हमारा एक क्या है हिकमत अमली ये थी, स्ट्रैटेजी ये थी, 1 घंटा पढ़िए आप, सिर्फ 60 मिनट, राइट। वो 60 मिनट होना, उसके ऊपर 100% फोकस होना चाहिए। बेशक बेशक, तो पढ़ने का एक तरीक़ा है वो। तो
کیونکہ پڑھنے کا آپ کا جو ماحول ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور آپ کیا ہے معلوم کس طریقے سے فوکس کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اب باقی کا جو گھنٹوں کا جو معاملہ ہے وغیرہ میں نے سمجھتا ہوں وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. ایسے بہت سے اسٹوڈنٹ جو آئی کیو لیول میں ہائی ہے اور بہت اچھی طریقے سے تیاری کرے ہیں، وہ ڈیلی 6 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے جو بھی پڑھنا ہے پڑھے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے خاص طور سے اسٹوڈنٹ اور والدین کو میں کہتا ہوں کہ جو ایگزام کی جو ڈیٹ ہوتی ہے، جی ایگزام کی ڈیٹ سے 1 مہینے کا جو پیریڈ ہوتا ہے 30 دن کا، وہ بہت ہی اہم پیریڈ ہوتا ہے. بے شک اہم پیریڈ تیاری کی وجہ سے نہیں. تو میرا تو معاملہ الٹا ہے. آپ وہ 1 مہینے کے پیریڈ میں آپ کی جو ایفرٹس ہونا چاہیے وہ ماڈریٹ ہونا چاہیے، حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو آپ کے جو ایفرٹس ہے، فوکس ہے، زیادہ کیا ہے 11 مہینے ہونا چاہیے. آخری کا جو 1 مہینہ ہے نا، اس کے اوپر کیا ہے حد سے زیادہ اگر آپ ایفرٹس ڈالیں گے تو وہ اس کے کچھ ایڈورس ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. اب جیسے کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے کمپیٹیٹیو ایگزامس میں اسٹوڈنٹس کا ایک سائیکالوجیکل اسٹیٹس بھی ہوتا ہے، ایک فوبیا کے ایشوز ہوتے ہیں، خوف. تو وہ فوبیا خوف کی وجہ سے آپ کے صحت خراب ہونے کے، صحت میں بگاڑ بھی ہو سکتی ہے. آپ کو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اچھا تیار ہوئے، آپ نیشنل لیول پہ آپ سیٹ لا سکتے ہیں، مگر ایگزام سے 1-2 دن پہلے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایگزام کو گئے جب طبیعت خراب ہوتی ہے. تو دیکھیے پڑھائی کے الگ پہلو بھی ہے. میں عام طور پہ پوچھتا ہوں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ نیشنل کمپٹیشن پہ تیار ہو رہا ہے تو تعلیم سے ہٹ کے، میں تیاری سے ہٹ کے دوسرے سوال رہتے. جیسے کہ میں ایک سوال ہوتا ہے میرا کہ بھائی آپ صبح کتنے بجے اٹھ رہے ہیں آپ؟ تو لڑکے بولتے ہیں کہ 5 بجے اٹھ رہے ہیں، 7 بجے اٹھ رہے ہیں، 9 بجے اٹھ رہے ہیں، جو بھی ٹائم ہے اپنا اپنا. ٹھیک ہے، آپ رات میں کتنے بجے سو رہے ہیں؟ تو لڑکوں کا کہنا ہوتا ہے کوئی 11 بجے سو رہے ہیں، کوئی 12 بجے سو رہے ہیں، کوئی 1 بجے سو رہے ہیں وغیرہ. تو اس طریقے کے جواب ہوتے ہیں. تو اور بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو کمپیٹیٹیو ایگزام کلیئر کرے ہیں، پڑھائی کے علاوہ ان کا ٹائم نیند کے اوپر اچھا رہا. بے شک. اوکے. اور اپنی کیا ہے معلوم صحت کے تعلق سے بھی ان کا فوکس رہا. اوکے. یہ میں کمپیٹیٹیو ایگزام میں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. پڑھائی کے علاوہ آپ کی جو نیند ہے، آپ کا صحت ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اگر آپ میرے سے پوچھیں، جو پریپریشن ہوتا ہے، جو والدین کی مدد ہوتی ہے، اساتذہ کی مدد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹ جو تیار ہوتا ہے، چاہے وہ 11ویں 12ویں جماعت کا ایگزام ہو اور نیٹ کا ایگزام ہو، جب وہ نیٹ کو لکھنے کے لیے جاتا ہے، بے شک جو بھی نیٹ کا ڈیوریشن ہے لکھنے کا، اگر مجھ سے اگر پوچھے تو وہ جو نیٹ لکھنے کا جو ایگزام کا ڈیوریشن ہے، آپ کی وہاں پر پریزنس آف مائنڈ، اس کا مطلب وہ ٹائم کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا مینٹل اسٹیٹس کیا ہے. بے شک. کبھی کبھی ہو جاتا ہے یہ کہ اتنی چیزیں آپ کو یاد رہتے ہیں، ہر سوال یاد رہتا ہے ایگزامینیشن کے باہر. جب آپ ایگزامینیشن کو جاتے تو چیزیں یاد نہیں آتی ہے. اس کی وجہ آپ کی تیاری میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو پڑھائی کا جو معاملہ رہا وہ پراپر پلاننگ نہیں رہی وہ. اور خاص طور سے ہم جیسے لوگ جب دوسرے دن ایگزام ہے تو اس سے 1 دن پہلے کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ 1 مہینے پہلے کا معاملہ، میں نے کہا کہ 1 مہینہ پہلے آپ کی جو محنت ہے ماڈریٹ ہونا چاہیے، حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور کوئی نئے چیزیں ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے عام طور پہ. اور خاص طور سے جو 1 دن پہلے کا جو معاملہ ہے، 24 گھنٹے کے پہلے کا معاملہ ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ. تو اس کے اندر کچھ لمٹ بھی ہے کہ رات میں کتنے بجے سونا ہے، صبح میں کتنے بجے اٹھنا ہے. ورنہ عام طور پہ رات تمام یا تو اسٹریس کی وجہ سے، یعنی تو سیریسنس کی وجہ سے، یعنی تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایگزام کو لکھنے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 20 لاکھ لوگ لکھنے ہیں نیٹ کا، تقریباً 99% اسٹوڈنٹس کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم پریپئر نہیں ہیں. بے شک بے شک. ہمیں اور ٹائم چاہیے اور سیکھنا ہے. تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ایک مینٹل گیم بھی ہوتا ہے، اور اسٹریس کو کیسا مینیج کرتے ہیں، تناؤ کو کیسا مینیج کرتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور صحت کا معاملہ ہے اور نیند کا معاملہ ہے. یہ پوروں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس سے ایک پازیٹیو آؤٹ کم آتا ہے رزلٹ میں. بہت ہی دلچسپ گفتگو جاری ہے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر محمد مسعود صاحب، جو کہ ہاسپٹل چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں رینووا بی بی کینسر ہاسپٹل اور رینووا بی بی
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैदराबाद मलक पेच में। हम बात कर रहे हैं आज नीट, उसकी तैयारी और उसके बाद किस तरह से कोर्सेज़ को चुना जाए, उनका इंतखाब किया जाए। आप भी जो हमारे नंबरात हैं जो कि टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन पर कॉल करके प्रोफेसर साहब से अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। कैरियर लाइव में आज हम बात कर रहे हैं नीट इम्तहान के ताल्लुक़ से कि उसकी तैयारी किस तरह की जाए, और जब हम नीट पास कर लेते हैं तो किस तरह से हमको जो काउंसलिंग है उसका प्रोसीजर करना है, और जो दूसरी अहम चीज़ें हैं उसके बारे में जानना है। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जब इतने सारे, जैसा कि आपने कहा कि 23 लाख के करीब बच्चे अपीयर हुए, तो उसके अंदर जब ग्रेड्स आएंगे या मार्क्स आएंगे तो वो अलग अलग मार्क्स होंगे, किसी के पूरे 720 में से 720 होंगे, किसी के उससे कम होंगे और कुछ के बहुत कम होंगे। तो सबको तो MBBS नहीं मिलेगा, क्योंकि MBBS की सीटें जो है वो इतनी सारी हैं, सबको नहीं मिल सकता, बच्चे इतने सारे हैं। तो अगर किसी को MBBS नहीं मिलता तो वो लोग आइंदा साल तैयारी करते हैं कि भाई आइंदा साल देखेंगे, तो उनको क्या पैगाम देंगे, क्योंकि कुछ लोग बहुत मायूस हो जाते हैं। तो किस तरह से वो जो और भी कोर्सेज़ हैं जैसे BDS वगैरह है उसके लिए जा सकते हैं? ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम सवाल है आज के प्रोग्राम में। तो देखिए, बात ये है कि 23 लाख स्टूडेंट तकरीबन 2024 का नीट का एग्ज़ाम लिखे। ठीक है। और 1,09,000 सीट्स हैं उसके, रफली 23 लाख और 1 लाख लगाइए आप हिसाब। ठीक है सर। तो बाकी के 22 लाख का मामला क्या है? क्या होगा? तो देखिए, पहली बात ये है कि हर प्रोफेशन, हर फैकल्टी की अहमियत है। ठीक है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट वही है। हम जैसे मेडिकल कोर्सेज़ की तारीफ़ करें हैं, तो वैसे इंजीनियरिंग भी है, वैसे मैनेजमेंट के कोर्सेज़ है, वैसे लॉ है और अकाउंटिंग प्रोफेशंस है, बहुत से प्रोफेशंस हैं। मगर आम तौर पे होता ये कि आप देखिए, अगर मेडिकल में MBBS में सीट नहीं मिली तो आप इंजीनियरिंग में तो एडमिशन नहीं ले सकते आम तौर पे। तो इस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी एडमिशन आम तौर पे बहुत कम होता है। जैसे BPC के बाद क्या है, आप लॉ भी कर सकते हैं, अगर MBBS में नहीं मिला तो लॉ कर सकते हैं। मगर स्टूडेंट और पेरेंट्स का सोचना ये होता है कि मेडिकल फील्ड में ही उससे अगर MBBS अगर नहीं मिला तो उससे रिलेटेड, तो हम उसको कहते हैं कि अलाइड कोर्सेज कहते हैं हम कहते हैं कि मेडिकल एंड अलाइड कोर्सेज। तो ये अलाइड कोर्सेज का क्या मामला है, हिंदुस्तान के सिनारियों में बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे मुल्कों में कुछ अलग है। आम तौर पे हिंदुस्तान में अगर ये 700 तकरीबन 6 कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन अगर नहीं मिला, तो यहाँ के आम तौर पे स्टूडेंट और पेरेंट्स का रुझान ये होता है कि हमें BDS में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि MBBS का जो एडमिशन नीट से होता है और BDS का भी नीट से होता है। अब BDS का मसला क्या है? BDS के कोर्सेज, नंबर ऑफ कॉलेजेस ये मेडिकल से कम है, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स भी मेडिकल से कम है। तो अगर आप आज के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे डेंटल काउंसिल वगैरह से, तो वहाँ पर क्या है मालूम, अब पता चलेगा तकरीबन 300 डेंटल कॉलेजेस हैं। पूरे हिंदुस्तान में 300 डेंटल कॉलेजेस हैं, और उसमें 300 डेंटल कॉलेजेस में तकरीबन 25,000 सीट्स हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं 700 मेडिकल कॉलेजेस MBBS की, और वहाँ है 1 लाख के ऊपर है सीट्स, मगर यहाँ पर 300 डेंटल कॉलेजेस और 25,000 सीट्स है। अब जैसे तेलंगाना स्टेट में तकरीबन एक डेंटल कॉलेज है गवर्नमेंट का, और एक तकरीबन 13 डेंटल कॉलेजेस है प्राइवेट में। और मेडिकल MBBS कॉलेजेस 50 से ऊपर है। तो वो बदकिस्मती से हिंदुस्तान में हुआ ये कि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस MBBS के ज़्यादा है और सीट ज़्यादा है, और BDS के कम है। तो आम तौर पे जो अगर कट ऑफ में अगर आप नहीं आए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल में MBBS की सीट नहीं मिली, तो दूसरा जो प्रेफरेंस होता है BDS होता है, क्योंकि वो भी नीट पे मिलता है। ठीक है सर। तो आप उस पर ट्राई करना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब दूसरा क्या है, अलाइड कोर्सेस में थोड़े अलग कोर्सेस है, वो भी हेल्थ यूनिवर्सिटी में आते हैं, जैसे कि क्या है, बैचलर्स इन
ہومیوپیتھی ہے, ٹھیک ہے سر, اور BHMS کہتے ہیں, اور بیچلر آف آیورویدا ہے, ٹھیک ہے, 5.5 سال کے کورس ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے میڈیکل سائنسز کا جو کورس ہوتا ہے 5.5 سال, 4.5 سال پڑھی ہوتی ہے, 1 سال انٹرنشپ, ہاؤس سرجنشپ کہتے ہیں. تقریباً وہی پیٹرن میں MBBS بھی وہی ہے 5.5 سال. اس کے بعد آپ کو BHMS ہے, بیچلر آف ہومیوپیتھک میڈیسن ہے, بیچلر آف آیورویدک میڈیسن ہے, اور بیچلر آف نیچرپتھی ہے, نیچرپتھی ہے, اور بیچلر آف یونانی میڈیسن ہے. دیکھیے MBBS اور BDS کے علاوہ باقی کے جو الائڈ کورسز ہے اس کو ہم میڈیکل ایجوکیشن ہندوستان میں آیوش کہتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہوگا آیوش کا ایک سینٹرل گورنمنٹ میں منسٹری بھی ہے, ڈپارٹمنٹ بھی ہے. یہ آیوش کے اندر پورے چیزیں آتے ہیں. تو جو لوگ کو, جو اسٹوڈنٹ کو اگر سیٹ اگر MBBS میں نہیں ملی, BDS کو آتے ہیں, یعنی تو الائڈ کورسز میں آتے ہیں, وہ بیچلرس ان ہومیوپیتھی, بیچلرس ان آیورویدک, بیچلرس ان نیچروپیتھی, بیچلرس ان یونانی میڈیسن, یہ کورسز ہو گئے. اب اس کے بعد ایک ساؤتھ کا ایک رجحان ہے, خاص طور سے تلنگانہ وغیرہ میں اور ہندوستان میں دوسرے جگہ بھی میں دیکھ رہا ہوں, وہ کورس ہے فارمیسی ایجوکیشن. فارمیسی ایجوکیشن کا یہ معاملہ ہے کہ وہاں پر آپ کو ڈپلوما بھی ہے, جی سر, اور وہاں پر بیچلرز ڈگری بھی ہے, جی, اور وہاں پر ماسٹرز ڈگری بھی ہے, جی, اور ایک کورس ہے فارم ڈی, ڈاکٹریٹ ان فارمیسی, اوکے, فارم ڈی. تو اب دیکھیے یہ جو بی فارمیسی کا جو معاملہ ہے وہ 4 سال کا کورس ہے, بیچلرز ڈگری ہے, اوکے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ایم فارم کرنا ہے تو آپ ایم فارم کر سکتے ہیں. مگر اس کے علاوہ 5.5 سال کا کورس فل فلیج, جیسے MBBS کر رہے ہیں آپ, BDS کر رہے ہیں اور الائڈ کورسز کر رہے ہیں, 5.5 سال کا اسی طریقے سے فارما ڈی ہے, اوکے, ڈاکٹریٹ ان فارمیسی, فارما ڈی ہے. تو دیکھیے یہ کورسز, کیونکہ میں بھی ہاسپٹل, میں ذمہ دار ہوں ہاسپٹل کا, حیدرآباد میں اور ساؤتھ میں ہم دیکھتے ہیں MBBS BDS کے علاوہ فارما ڈی کے لڑکے لڑکیوں کو بھی ہاسپٹل میں جاب ملتی ہیں. یا تو ان کو ہم کلینکل کوآرڈینیٹر کہتے ہیں, یا فزیشین اسسٹنٹ کہتے ہیں, یا کلینکل ریسرچ کے لیے ہم لیتے ہیں وہ لڑکے لڑکیوں کو. یہ الائڈ کورسز ہے. اگر ان میں اگر نہیں ملا تو اور ایک ہندوستان میں اور ایک ایجوکیشن ہے, وہ پیرامیڈیکل بورڈ ہوتا ہے. پیرامیڈیکل بورڈ ہوتا ہے, نیشنل لیول پہ بھی ایک ریگولیٹری باڈی ہے, اسٹیٹ لیول پہ بھی ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ لیب ٹیکنیشین کے کورسز ہوتے ہیں, اور اس سے روزگار بھی مل جاتا ہے آسانی سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ میں تھوڑے انوویٹو کورسز ہیں, جیسے کہ تلنگانہ گورنمنٹ میں لاسٹ ایئر اسٹارٹ کیا ہے, تقریباً 10 کورسز گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں اسٹارٹ کیے ہیں. سپر اسپیشلٹی میں BSc 4 ایئرس کا کورس ہے, جس میں BSc 4 ایئر کریٹیکل کیئر ہے, BSc 4 ایئر ایمرجنسی میڈیسن ہے, BSc 4 ایئرس کا کورس ہے نیفرو کیئر میں ہے, انستھیشیا میں ہے, اور آپریشن تھیٹر میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کورسز جو ہے, جو اسٹوڈنٹ کسی وجہ سے MBBS اور BDS میں اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ کورسز کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہم لوگ ہاسپٹل چلاتے ہیں. جو ہاسپٹل کا جو چلنا فنکشننگ کا جو معاملہ ہے صرف ڈاکٹر سے نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر کے علاوہ ہمارا جو سپورٹنگ اسٹاف ہوتا ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جتنا ڈاکٹر ہے. تو کیونکہ وہ ان کا سپورٹ بہت ضروری ہے, سمجھو. تو یہ BSc 4 ایئرس کے جو کورسز ہیں وہ براڈ اسپیشلٹی اور سپر اسپیشلٹی میں ہیں, اور خاص طور سے یہاں پر ساؤتھ میں چل رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ان کے علاوہ اور ایک جو فیلڈ ہے الائڈ ایریا میں, وہ نرسنگ ایجوکیشن. نرسنگ میں کیا ہے, GNM کورس ہوتا ہے 3 سال کا, اور ایک کورس ہوتا ہے BSc نرسنگ 4 ایئرس کا کورس. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس میں تفصیل سے بات کریں گے اب. جی پروفیسر صاحب. جی پروفیسر. تو یہ کورسز ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جب پروگرام اسٹارٹ کر رہے تھے, آپ نے پوچھا کہ آپ کا تعلق مینجمنٹ سے تھا, آپ اس میں کیسا ہے. اگر آپ پوچھیں تو میرا خود کا تعلق بایولوجیکل سائنسز سے نہیں تھا. اوکے سر. میں نے مینجمنٹ کیا, اس کے بعد میں پھر ہیلتھ سائیکالوجی میں MSc سائیکالوجی, پھر اس کے بعد میں ماسٹرس ان پبلک ہیلتھ وغیرہ. میں الائڈ ایریا سے میرا بھی تعلق ہے. اب کیونکہ ایک پڑھانے کا معاملہ رہا, ہاسپٹل میں کام کرنے کا معاملہ رہا, تو وہ ایک ایکسپیرینس, ایک ایکسپوجر ایک الگ ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر MBBS میں اگر ایڈمیشن نہیں ملا, اٹ از ناٹ اینڈ آف دا ایجوکیشنل کیریئر. ضروری نہیں ہے, سمجھ جاؤ.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مواقع ہیں ہم استعمال کرنا چاہیے. اور ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں صرف وہ MBBS لینا چاہتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم ٹرائی کرتے ہیں, تھرڈ ٹائم ٹرائی کرتے ہیں. میرے دوست احباب رشتہ داروں میں بھی دیکھ چکا ہوں ایسے لڑکے لڑکیاں جو چوتھی مرتبہ MBBS ایڈمیشن ملا ان کو, کیونکہ ان کا یہی تھا کہ ہم کریں گے MBBS کریں گے. سمجھو یہ آپ کی پسند کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کورسز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں, ہم دوسرے کورسز کے بارے میں بھی غور کر سکتے ہیں ہم لوگ. مطلب جسٹ یہ ہے جو ہماری گفتگو کا فی الحال ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے, اور ڈے 1 سے جو بچے جب 5th کلاس میں یا 6th کلاس میں ہیں, اگر ہم کو ان کو نیٹ کی طرف لے کر جانا ہے یا انجینئرنگ ڈسپلن کی طرف لے کر جانا ہے, تو ہم کو شروع سے ہی جو ایک پلان ہے وہ تیار کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارے گول کو اچیو کرنے میں پلاننگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور نمایاں رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے. آج ہم نے بات کی نیٹ کے تعلق سے کہ کس طرح سے تیاری کی جائے, اور اس کے بعد اگر MBBS میں ہمارا جو سلیکشن ہے وہ نہیں ہوتا, ہمیں سیٹ نہیں ملتی, اس کے علاوہ ہم کس طرح سے آگے چل کر دوسرے جو کورسز ہیں, پیرامیڈیکل کورسز ہیں, ان کا انتخاب کر سکتے ہیں, اور اپنے لیے کامیابی کے جو راستے ہیں, جو اپنی ترقی کی راہیں ہیں, اس کو ہم ہموار کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی قیمتی وقت دیا, بہت بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم بات کریں گے پیرامیڈیکل کورسز کے تعلق سے, اور جو نیٹ کے علاوہ جب MBBS میں نہیں ہوتا تو جو دوسرے کورسز ہیں جو پروفیسر صاحب نے بتایا, اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے. فی الحال وقت ہوا جاتا ہے آپ سے اجازت لینے کا. پروفیسر مسعود صاحب, آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی قیمتی اور معلوماتی جو گفتگو تھی وہ ہم سے کی, اور ضرور جو ہمارے ناظرین ہیں اس سے وہ مستفید ہوئے ہوں گے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.